मुकर्रम मोहतरम जनाब वसीम अल्ताफ़ साहब हमारे बड़े माने हुए स्कॉलर हैं और सच्ची बात है कि उनकी दानिश और उनकी फ़िक्र और उनकी थाट से हम सब रोशनी लेते हैं और एक ज़माना उनसे रोशनी लेता है। और उनकी इतनी वैरायटी है उनकी चीज़ों में, उनकी तहरीरों में, उनकी बातों में, कि मैंने देखा है कि नई नस्ल भी उसी तरह उनकी गर्विदा है जिस तरह बड़े लोग हैं। तो क्योंकि उनकी एक ही चीज़ है, वो विज़डम और रोशनी फैला रहे हैं। तो मैं उनसे एक तो उनकी अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सुनना चाहता हूँ कि वो उनकी इतनी क्लियर अप्रोच कैसे यहाँ तक पहुँचे, और बिलखसूस ये कि सोशल मीडिया पे उनका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि मैं कभी किसी से बात करता हूँ तो पता चलता है वो इनका गर्विदा है। लिहाजा मैं ये कहूँगा, ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि आप सोशल मीडिया पे जो आपकी ये इस तरह इतना आपने अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा, तो इस हवाले से आप सारी ये हमें कहानी सुनाएं। अच्छा, रेहान साहब एक आम सा आदमी हूँ और बस ये है कि पढ़ने का शौक़ है, किताबें पढ़ता हूँ और कुछ अरसे से सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेसिकली तो ये है कि स्कूल के ज़माने से ही चीज़ों को साइंटिफिकली देखने का एक रुझान पैदा हो गया। तो इसमें कुछ हाथ उन मेरे टीचर्स का था जो ख़ासी एक रैशनल अप्रोच रखते थे लाइफ के हवाले से। तो उन्होंने, मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ों पे भी सवाल उठा दिए जिन पे आम तौर पे हमारी सोसाइटी में बात नहीं की जाती। तो वहाँ से इस चीज़ का आगाज़ हुआ और मैंने भी चीज़ों को एक लॉजिकल साइंटिफिक अंदाज में देखना शुरू किया। तो फिर सवालों में से सवाल निकलते आए और जवाबात की तलाश रही। और फिर जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया तो मैंने वो तमाम चीज़ें जो मेरे जहन में थी उनको मैंने अपने पढ़ने वालों के साथ शेयर किया। तो बहुत सी नई चीज़ें मुझे भी देखने को मिली, जो पढ़ते थे उनके जहन में भी बहुत सी नई बातें आई। तो इस तरह से ये सफ़र जो है वो जारी है और कोशिश यही है कि लोग जो पढ़ते हैं उनको एक तो सेंसिटाइज़ किया जाए कि चीज़ों को साइंटिफिकली देखें। दूसरा ये कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें एक ह्यूमनिज़म को प्रमोट किया जाए, यानी रंग व नस्ल और अकीदे से बालातर हो के इंसानों को देखने का एक अंदाज़ दिया जाए। और तीसरा ये कि आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट किया जाए, एस्थेटिक्स को प्रमोट किया जाए, म्यूज़िक को और दूसरे जो फाइन आर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो बेसिकली ये 3 स्ट्रीम्स हैं जिन पे मैं लिखता हूँ और बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली जो थीम होता है वो इन्हीं 3 एरियाज़ के गिर्द घूमता है। देखें, मैंने आपको देखिए मसलन मधुबाला पे आपने इतनी शानदार वो तहरीर लिखी इंग्लिश में, और इंडियन आर्टिस्टों के बारे में, और बल्कि पूरी इंडस्ट्री पे आपकी जो कमान देखी मैंने, तो क्या ये शुरू से आपका ये ज़ौक़ था और नौमरी से ये कैसे ये सारा डेवलप हुआ कि आप एक यानी स्कील इल्मी फ़लसफ़ाना गुफ्तगू के यानी नॉलेज के साथ साथ आपने ये लताफ़त में और अदब में और ये सारी यानी जो ये फ़न की दुनिया है इस पे भी आपने पूरी तवज्जो दी है? जी बिल्कुल, मैंने इन चीज़ों पे भी लिखा है जी, फ़िल्म पे और म्यूज़िक पे भी लिखा है। और बचपन से मुझे शौक़ था फ़िल्में देखने का और म्यूज़िक सुनने का। तो मैंने इसी हवाले से फिर मैंने लिखना शुरू किया और इसमें मैंने फ़िल्म म्यूज़िक पे भी लिखा, मैंने फ़िल्म हिस्ट्री पे लिखा और मैंने मुख्तलिफ़ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में लिखा। तो ये काफ़ी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इन तमाम चीज़ों पे मैं लिखता रहा और बड़ा पसंद किया पढ़ने वालों ने। तो वो सिलसिला जारी है और मेरी कोशिश ये रही कि उनकी जो भी फ़िल्मी हस्तियां हैं या फ़ाइन आर्ट से रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी के वो गोशे मैं सामने लाऊं जो आम तौर पे लोगों की नज़रों से ओझल हैं।
بہت اچھا. اچھا سر، فن کے ساتھ ساتھ مجھے دلچسپ یہ لگتا ہے کہ آپ ساتھ ہی آپ مذہب کے بارے میں بھی بڑی اسکیل گفتگویں تحریریں آپ کی ہوتی ہیں. تو یہ مذہبی تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ کیا بچپن میں تو ظاہر ہے کہ آپ بھی روایتی ہوں گے، لیکن آج جو آپ انقلابی اس مقام پہ جو آپ کی اپروچ جہاں پہنچی ہے، تو میں اس سفر کو تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں. جی، وہ ایسا تھا جی کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ خاصے مذہبی انسان تھے، اور بچپن سے ہی مجھے نماز پڑھنے کا عادی بنا دیا گیا تھا. میں پڑھتا تھا نماز، مسجد بھی جاتا تھا. تو وہ تو ایک ایکسپیرئنس چل رہا تھا. لیکن جب میں نے چیزوں کو ریشنلی دیکھنا شروع کیا تو پھر مجھے کچھ تضادات بھی نظر آئے، اور مجھے ان لوگوں کے کردار میں اور ان کی گفتگو میں بھی تضادات نظر آئے جو کہ مذہب کے پرچارک تھے، اور مذہب کو بہت زیادہ وہ جنہوں نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا تھا. تو وہاں سے پھر کچھ تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ ڈسلیوژنمنٹ ایک پیدا ہوئی کہ یار یہ کیا ہے سب کچھ. تو میں نے پھر سائنٹیفکلی ہی سوچنا شروع کیا اور چیزوں کو ایک سیکولر ہیومنسٹ پرسپیکٹو میں دیکھنا شروع کیا. تو اس سے پھر جو اپروچ تھی زندگی کے بارے میں، زندگی میں جو جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان کے حوالے سے، مختلف اداروں کے حوالے سے، مختلف عقائد کے حوالے سے، اس میں خاصی ایک تبدیلی آئی. اور میں مطمئن ہوں کہ وہ میں نے جو اس وقت سوچا اور جو سمجھا وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ بالکل درست تھا. آپ مذہب کو سائنس کے بالمقابل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، دو بالکل مختلف یہ ایریاز ہیں. مذہب کی بنیاد عقائد پہ ہوتی ہے، سائنس کی بنیاد جو ہے وہ شک پہ ہے. سائنس کی بنیاد ایکسپیریمنٹیشن پہ، آبزرویشن پہ ہے، اور ایکسپیریمنٹیشن پہ ہے، اور فالسیفائبلٹی پہ ہے. یعنی جس چیز کو آپ جھٹلا سکتے ہیں وہ سائنس کے دائرہ کار میں آتی ہے، اور جس چیز کو نہیں جھٹلا سکتے وہ مذہب کے دائرہ کار میں آتی ہے. تو یہ بالکل مختلف ایریاز ہیں اور ان کو آپس میں مکس اپ بھی نہیں کرنا چاہیے. مذہب کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور عقائد کی کوئی لاجیکل بیسس نہیں ہوتی. سائنس جو ہے وہ اس کی بنیاد آبزرویشن پہ ہے، ایکسپیریمنٹیشن پہ ہے، اور اس میں کوئی چیز بھی فائنل نہیں ہے. مذہب میں تو فائنالٹی ہے لیکن سائنس میں فائنالٹی نہیں ہے. سائنس میں جو باتیں آج درست سمجھی جا رہی ہیں وہ کل کو غلط ہو جائیں گی، اور جو آج غلط ہیں وہ کل کو درست بھی ثابت ہو سکتی ہیں. تو سائنس تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. مذہب جو ہے وہ اس میں وہ فکسڈ بلیفس نہیں، لیکن مذہب میں وہ ایک اتحاد کا پہلو بھی تو ہے. اچھا، اجتہاد کا جہاں تک تعلق ہے تو اجتہاد جو ہے وہ صرف اہل تشیع میں ہے. باقی جو حنفی سکولز ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، ان میں اجتہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے. صاحب امام ابو حنیفہ نے تو بہت زیادہ نظریہ استحسان ان کا پڑھے، بہت زیادہ انہوں نے تو جو اجتہاد پہ زور دی، بلکہ ان کی حیثیت ہی مجتہد کی ہے. نہیں سر، ایسا نہیں ہے. وہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو ٹریڈیشنس تھیں انہی پہ انہوں نے کام کیا ہے. ٹیکنیکلی صرف اجتہاد جو ہے وہ ایک خاص طریقے میں ہے. اس کے علاوہ اس کو بڑا اسٹرانگلی اس سے ڈس ایگری کیا جاتا ہے. اس کو بالکل اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. باقی جو حنفی جو اسکولز آف تھاٹ ہیں ان میں اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دیکھتے نہیں کہ باقیوں کی نسبت ابو حنیفہ کی اپروچ زیادہ ماڈریٹ تھی اور وہ آگے بڑھنے کے لیے بڑی رہنمائی کر سکتی ہے. سر اب بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ جو دور ہے نا اس میں ہم سائنس اور سائنسی اصولوں سے رہنمائی لیتے ہیں. مذہبی اصولوں پہ آپ اگر کسی ایک سے رہنمائی لیں گے تو دوسرا اس سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرے گا، اور تیسرا اس سے بھی ڈس ایگری کرے گا، اور چوتھا اس سے بھی ڈس ایگری کرے گا. اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی نہ کسی کی نظر میں، بلکہ ان سب کی نظر میں آپ اسلام سے دور ہوں گے جن کے نظریات سے آپ ایگری نہیں کر رہے. لیکن سائنس میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، آپ کا تعلق مذہب سے ہے بھی اور نہیں بھی، آپ کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی خطے سے ہیں،
آپ کے نزدیک E=mc² جو ہے وہ اس کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے. سر وہ ٹھیک ہے سائنس کی آپ بالکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، سائنس میں وہ اطمینان قلب یا وہ سکون مل سکتا ہے جو روحانیت یا مذہبیت میں ہے؟ جی بالکل مل سکتا ہے. آپ کا ایک مشن ہے، آپ کام کر رہے ہیں کسی فیلڈ میں اور آپ نے اس میں کچھ اچیو کیا ہے، آپ نے کوئی انوویشن کی ہے، کوئی انوینشن کی ہے، کوئی نئے آپ ایریاز آپ نے ایکسپلور کیے ہیں، تو وہ بذات خود ایک بڑا سیٹسفائنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ تصوف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صوفیزم کیا صوفیہ نے جو خدمت کی ہے ہیومینٹی کی، اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ سر میں پرسنلی تو کوئی بہت زیادہ انسپائرڈ نہیں ہوں صوفیزم سے، اور میں اس کو بھی ایک بس سمجھ لیں کہ پکھانڈی سمجھتا ہوں، سیدھی میں آپ سے بات کروں. اور اس میں مجھے تو کوئی ایسا کوئی نیا نظر نہیں آتا. میجورٹی جو صوفیز کی تھی انہوں نے تو اسٹیٹس کو سپورٹ کیا اور وہ تو اسٹیٹس کو کے ساتھ چلے. انہوں نے کوئی ایسا سسٹم کے خلاف، میجورٹی جو ہے انہوں نے تو کوئی بغاوت بھی نہیں کی. انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکیپ روٹ دیا عام بندوں کو. لیکن انسان نوازی کا جو کنسیپٹ ہے دیکھیں نا، میں تو کہتا ہوں کہ صوفی اور سیکولر کا بننا سانجھا ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں بلکہ ایک مقام. میرے خیال میں بالکل ضروری نہیں ہے یہ کہ آپ ایک مسٹیکل میٹا فزیکل چیز پہ بلیف رکھیں. آپ اس کے بجائے ایک ریشنل سائنٹیفک اپروچ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں میں پڑھیں جن کی کوئی ٹھوس کوئی بنیاد بھی نہیں ہے اور جو محض ایک آپ کو ایک مابعد طبیعتی خیالی دنیا میں لے جائیں؟ تو اس کی ضرورت کیا ہے آخر؟ بابا بلے شاہ کے متعلق کچھ فرمائیں. دیکھیں جی، بابا بلے شاہ جو تھے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی ہے شاعری اور اچھی ہے شاعری پڑھنے میں، لیکن میرے خیال میں بابا بلے شاہ سے پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے ان تمام چیزوں پہ جن پہ انہوں نے شاعری کی ہے. تو ایک ایستھیٹک ایکسپیرینس کے طور پہ ٹھیک ہے، آپ ضرور سنیں، ان کو انجوائے کریں آپ. لیکن جہاں تک رہنمائی لینے کی بات ہے زندگی میں، تو رہنمائی تو خیر اس کے علاوہ بھی موجود ہے، رہنمائی تو ہے ہر طرف. چلے میں جی اس موضوع سے ہٹ کے ہم دوسری ایک بات میں کرنی میرے ذہن میں ہے کہ آپ کی فیملی میں کافی، یعنی آرمی میں رہے آپ کے فیملی کے بڑے، تو آپ عسکریت کے بارے میں جو کچھ لکھتے رہتے ہیں میرے سامنے ہیں، وہ ساری آپ کی تحریریں ہیں، تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں دکھتا ہے اس میں؟ دیکھیں جی، فوج میں میرا باپ بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا، میرے چچا بھی تھے، میری فیملی کے بہت سے لوگ تھے، وہ اپنی جگہ. لیکن جب آپ پالیٹکس میں انوالوڈ ہو جائیں، جب آپ سیاست کرنا شروع کریں، جوڑ توڑ کرنا شروع کریں، آپ وہ تمام کام بزنس کرنا شروع کریں، انڈسٹریز بنا لیں، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی میل پریکٹسز ہیں ان میں انوالو ہو جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا جو امیج ہے، آپ کی جو پریسٹیج ہے، آپ کے لیے جو رسپیکٹ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر میں نے اس پہ تنقید بھی کی، اور میرا خیال ہے ہر ذی شعور انسان کو تنقید کرنی چاہیے کہ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے، اور جو آپ کا نہیں ہے کام وہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو تنقید کے لیے تیار رکھیں. میں نے بالکل تنقید کی ہے، کیونکہ مجھے بالکل یہ پسند نہیں آیا کہ بھائی آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، لوگوں کو توڑ رہے ہیں، پارٹیاں بنا رہے ہیں. تو یہ ہے سر اس طرح سے. نہیں تو جب آپ اتنا بورڈ لکھتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ دیکھیں یہ طاقتور ہے، میں کیوں ایسی کل کو مسائل نہ پیدا ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ ایک لیول پہ آ کے پھر آپ لاپرواہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے کہ کسی کو پسند آتی ہیں یا نہیں آتی. اور باقی اگر آپ سچ لکھیں گے تو پھر اس کا خطرہ تو رہے گا موجود، لیکن میرا خیال ہے کہ سچ لکھنا چاہیے، سچ ہی لکھنا چاہیے. سر آپ کی فالوئنگ انڈیا میں دیکھتا ہوں بہت ساری ہے، جی جی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں سوسائٹیوں کو، اور پاک ہند دوستی کے حوالے سے یا ریلیشن کے حوالے سے آپ کی کیا کوئی امبیشن، خواہشیں، تمنائیں جی جی کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں نا، ہمارے روٹس تو ایک ہی ہیں نا.
ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، ہماری شکلیں، ہمارے کھانے، رسوم و رواج وہ ایک جیسے ہی ہیں، اور یعنی سینکڑوں سال ہم اکٹھے رہے تو اس مٹی کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے وہ تو ایک نیا ملک بننے سے ختم نہیں ہوا، وہ تو وہاں وہیں پہ ہے. ہم آج بھی اگر کسی بیرونی ملک میں جائیں تو ہم ایک پنجابی بولنے والے یا ہندی بولنے والے ہندو اور سکھ کے پاس ہم جائیں گے، ہم عربی بولنے والے مسلمان کے پاس نہیں جائیں گے. لینگویج کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو وہ پھر جب میں نے لکھا، میں گیا بھی انڈیا 2 دفعہ، میں نے جا کے لوگوں کو دیکھا وہاں پہ، تو مجھے واگا اور اٹاری میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. وہی لوگ، وہی سب کچھ، رہن سہن ہر طرح سے ایک جیسے. لیکن چونکہ پاورفل گروپس ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ امن ہو، شانتی ہو، آپس میں میل جول ہو، تو انہوں نے ایک ایسی فضا کریٹ کی ہوئی ہے کہ ایک دشمنی کا ماحول موجود ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جو انڈینز پاکستان آئے اور جو پاکستانی انڈیا گئے، ان کو جس طریقے سے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور ان کو جس طریقے سے ریسیپشن ملی اور لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پہ اٹھایا، وہ یعنی ناقابل بیان ہے. میں خود وہاں پہ گیا، میرے دوست وہاں سے یہاں آئے، تو وہ لوگوں میں وہ جو چاہت ہے، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ ایک ڈفرینٹ ملک ہے یا وہ ڈفرینٹ ریلیجن سے ہیں، اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنائیت کا جو لیول آپ ایک انڈین کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ، سعودی عرب والوں سے بھی. بالکل ڈیفینیٹ. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، یہ جو اتنا پارٹیشن کے موقع پہ جو انسانیت کہاں چلی گئی، حیوانیت غالب ہو گئی، اور جو خون خرابہ ہوا، جو بربادی ہوئی، آگ اور خون کا سمجھیں طوفان تھا، جس میں 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ تک لوگوں کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، ہنستے بستے اپنے گھروں سے. آج بھی ان کی بلڈنگیں دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ان کے مکین بنانے والوں نے کن تمناؤں کے ساتھ بنائی ہوں گی. اور پھر جس طرح انسانی بربادی، قتل و غارت گری ہوئی، جتنے ریپ ہوئے، اور خاص طور پہ دیکھیں جو تاریخ دان جو ساری وہ جو بالکل یعنی ساری چھان بین کر کے بتاتے ہیں، 10 لاکھ سے 30 لاکھ تک کے قریب لوگ لقمہ اجل بنا دیے گئے. اتنی بڑی بربادی، اس ساری کا کارن کیا سمجھتے ہیں، اور اس ساری خون خرابے کی ذمہ داری آپ کے خیال میں کس پہ فکس ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک تو بڑی عجلت میں پارٹیشن ہوئی، اور اس میں پھر ان لیڈروں نے بھی بڑا ایک منفی کردار ادا کیا جنہوں نے نیشن ہوڈ کی بنیاد مذہب کو بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقتی جذبات تھے جن کو بھڑکایا گیا، اور پھر ایک مذہب کے ماننے والے کو کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے لڑا دیا گیا. اور پھر وہ لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ جو مذہب کے نام پہ لوٹ مار کرنا چاہتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا، ان لوگوں کو بھی جن کے ساتھ وہ کئی سالوں سے رہ رہے تھے. گھر لوٹ لیے گئے، جائیدادیں لوٹ لی گئیں، مار دیا گیا لوگوں کو. یہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی کردار ان سو کالڈ لیڈروں کا ہے جو کہ ہر قیمت پہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے. سر ایک بات بتائیں، چلیں یہ تو بحث آپ سے پھر ہوتی رہے گی، سوشل میڈیا پہ آپ جتنے پاپولر ہیں، نئے جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں یا پیچھے ہیں، ان کو کوئی مجرب نسخہ بتائیں آپ کی پاپولیرٹی کی بیس کیا ہے، اور وہ کس طرح آپ یعنی کیا چیزیں جس سے آپ کو اتنی زیادہ فالوئنگ ملتی ہے اور اتنا زیادہ آپ کو رسپانس ملتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میرے کوئی سٹیکس نہیں ہے، کوئی داؤ پہ نہیں لگا ہوا. میں پیسے کے لیے نہیں کرتا، نہ مجھے کوئی پیسے دیتا ہے یا
میں کسی کے خاص انٹرسٹس کو پروموٹ نہیں کر رہا یہاں پہ. میں وہی لکھتا ہوں جو میرے دل میں ہوتا ہے. اور جب آپ دل سے لکھتے ہیں، جب آپ بغیر کسی نفع اور نقصان کے لکھتے ہیں، سچائی لکھتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی لوگوں کو وہ چیز اپیل کرتی ہے. اور یہی بنیادی وجہ تو یہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر میں بہت سے مختلف سبجیکٹس پہ لکھتا ہوں. دوسرا یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ میں اردو میں بھی لکھتا ہوں، میں انگریزی میں بھی لکھتا ہوں. اور چوتھا پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سائنٹیفک تھاٹ اور ہیومنزم اور ایستھیٹکس، فائن آرٹس، آرٹ اور لٹریچر کو میں پروموٹ کرتا ہوں. تو بیسیکلی یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پھر آپ کی ویورشپ بڑھتی ہے، زیادہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہے. سر وسیم صاحب بہت مہربانی، آپ نے قیمتی لمحات دیے اور یہ یادگار رہیں گے ہمارے لیے. اور آپ اسی طرح جیسے روشنی پھیلا رہے ہیں، ساری نئی نسلوں کو روشنی پھیلائیں اور بلا تمیز مذہب، ملت، نسل یا خطہ سب آپ کو ایسے ہی آپ سے رہنمائی لیں اور آپ کو ایک استاد کی حیثیت حاصل ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت نوازش. تھینک یو ویری مچ.